रहीम नाजरीन, आज हमारी खुसूसी दावत पर हमारे स्टूडियो में कौमी तहफ़्फ़ुज़ पार्टी के चेयरमैन मोहतरम सरदार रफ़ीक आर संजरानी एडवोकेट तशरीफ़ फरमा है। अब वक्तन फ़क्तन भी हम इनके जो ख्यालात हैं और सियासत और समाजियात और कानून के हवाले से वो हम क़ारीन तक नाजरीन तक पहुँचाते रहते हैं। आज स्पेशली हमने उनको ज़हमत दी कि वो तशरीफ़ लाए ताकि हम उनका एक डिटेल इंटरव्यू जो है आप तक पहुंचा सकें। सरदार साहब, सबसे पहले तो आपको खुश आमदीद कहता हूँ और ये जानना चाहूँगा कि ये जो पाकिस्तान के अंदर सियासत का माहौल है, इल्ज़ामात और दार इल्ज़ामात और ये सारी चीज़ें और हुकूमत की तरफ से भी जैसे होता है कि जी NRO नहीं दूँगा, NRO नहीं दूँगा, तो ये जो कशमकश का माहौल है इसमें मुल्क के लिए ये बेहतर है या इसका कोई अल्टरनेटिव हो सकता है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम, आपने सवाल कुछ लंबा ही कर दिया, लेकिन मौजूदा सियासत के अगर हम धारे को देखें तो ये कुदरती बात है। कहा जाता है कि अगर दीवार की बुनियाद टेढ़ी रखी है तो दीवार ऊपर तक टेढ़ी ही चली जाती है। मैं अफसोस से ये कहूँगा कि हमारे मुल्क में जो सियासत का निज़ाम है ये रोज़ अव्वल से ही टेढ़ा है और उसके ऊपर यक़ेबात दी गई, तजर्बात किए गए। कभी हमारे मुल्क में जमहूरियत को टेस्ट किया गया, कभी हमारे मुल्क में मार्शल लगाया गया, कभी हमारे मार्शल में आपके बुनियादी हकूक़ जो मुअत्तल कर दिए गए। तो अगर हम माजी के झरोकों में देखें तो हमारे पास बुनियादी तौर पर जमहूरियत का फक़दान ही रहा है। या तो ये कौम जमहूरियत के मायने नहीं समझ सकती, या हम जमहूरियत इंपोर्ट करने के माहिर हैं। जो दूसरे ममालिक करते हैं हम उसकी कॉपी करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास माजी में इंपोर्टेड वज़ीर आज़म भी लाए गए, जैसे कि जनाब शौकत अज़ीज़ साहब थे या आपके मोइन कुरैशी साहब थे। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि कोई हुकूमत अपनी पॉलिसी पे या अपने एजेंडे को इस मुल्क में नाफिज नहीं कर सकी, या उनका कोई अपना सीक्रेट एजेंडा होता है और उसके ऊपर हुकूमत में आते हैं, उनको आवाम से कोई दिलचस्पी नहीं, आवाम के हकूक़ से, आवाम के बहबूद से कोई ताल्लुक़ नहीं। पाकिस्तान के अंदर बदकिस्मती से जितनी भी माजी में हुकूमतें आईं या माजरा के साथ जो मौजूदा हुकूमत आई, मैं ये समझता हूँ कि या गैर आइनी तरीके से लाई गई, या अगर आइनी तरीके से कोई हुकूमत आई है तो वो हमने देखा मजबूत नहीं थी, अवाम में से नहीं थी, या फिर जो हुकूमत आई वो मुखलिस नहीं थी। गैर आइनी तरीके से जितनी हुकूमतें आई, जिसको आप दूसरे लफ्ज़ में माशाल्लाह कहते हैं, वो तमाम हुकूमतें आखिर ठहर ना सकी और उनको एक दिन बिस्तर गोल हुआ जाना पड़ा। फिर अगर कोई पार्टी आई, जैसे माजी में हमारे पास पीपल्स पार्टी की बात करेंगे या मुस्लिम लीग की बात करेंगे, उन्होंने आके कि नारा लगाया रोटी कपड़ा मकान का और दूसरे इंसाफ का, लेकिन उन्होंने भी हुकूमत अवाम को डिलीवर नहीं किया। सही। आज मौजूदा दौर में अगर हमारी हुकूमत पार्टी वजूद में आ चुकी है या मौजूदा दौर में जो हुकूमत आई है वो इसी का नतीजा है कि ये एक बड़े बांग दावे लेकर आई और इसने भी उन हुकूमतों की तरह लोगों को, सोए लोगों को ख्वाब दिखाया, जगाया, और ये जिसे आजकल सिलेक्टेड हुकूमत कहा जाता है, तो ये भी एक मखसूस एजेंडा के तहत काम कर रही है। डिलीवर कुछ नहीं कर सकी, ये डिलीवर कुछ नहीं कर सकी। इसने भी वही काम किया जो माजी हुकूमतों ने किया। इन्होंने जितने वादे किए उस पर यूटर्न लिए गए। इस पर तफसील में हमें जानने की ज़रूरत नहीं है, ये अवाम भी जानती है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो अगर ये हुकूमत आप समझते हैं जमहूरी तरीके से आई है तो फिर ये मुखलिस नहीं है। अगर मुखलिस है और गैर आइनी तरीके से आई है
تو لہذا اس کا انجام بھی مختلف نہیں ہونا جب تک مخلص اور مضبوط قیادت بذریعہ عینی جمہوریت اس ملک میں نہ آئے۔ تو یہ موجودہ جو سیاسی بحران آپ دیکھ رہے ہیں یہ اسی بات کا نتیجہ ہے، ان کے قول و فعل میں تضاد ہے۔ صحیح ہے جی درست۔ تو آگے جیسے تقریباً 2.5 سال تو یہ حکومت کمپلیٹ کر چکی ہے، تو یہ سمجھ لیں کہ اگر کوئی ایسا کوئی سانحہ رونما نہیں ہوتا خدا نخواستہ تو یعنی 2.5 سال کے بعد الیکشن ہوں گے، آپ کی پارٹی کی کس حد تک آئندہ الیکشن کے حوالے سے تیاری ہے؟ جی ہماری پارٹی قومی تحفظ پارٹی QTP کے نام سے اس نے پہلا 2002 کے الیکشن میں حصہ لیا، اور اسی طریقے سے کیونکہ وہ اس پارٹی کی ابتدا تھی، اور پھر آگے چل کے ہم نے 2013 کے الیکشن میں بھرپور حصہ لیا۔ ہم رفتہ رفتہ کوئی الگ ایجنڈا لے کے نہیں آئے، ہمارا صرف ایک ایجنڈا ہے کہ ایکول جسٹس ان ڈیموکریسی۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں برابری کا نظام ہو، برابری کا انصاف ہو، لیکن اس انصاف سے یہ مراد نہیں کہ آپ عدالتوں کی بات کر رہے ہیں یا مقدمات کی بات کر رہے ہیں انصاف ہو۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ معاشی انصاف، سب کو روزگار کے مواقع فراہم کیے جائیں۔ نواز شریف نے اپنے دور میں 92-93 میں 7 سے 10 سال تک بین لگا کے رکھا ملازمتوں پہ، پھر اس طریقے سے مشرف صاحب کے دور میں آ کے بین لگا اور پھر اٹھایا گیا۔ تو انہوں نے اس ملک کو عوام کے بارے میں نہیں سوچا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے عوام کے حقوق، تعلیم، صحت، معاشیت، ہاؤسنگ، رہن سہن، عزت نفس اور ملکی وقار، اس پہ ہم سب کو اسٹیک ہولڈر کو لے کر چلنا چاہیے۔ اس ٹائم ہمارے پاس وہی طبقاتی نظام ہے جو پری پارٹیشن سے پہلے انڈیا میں تھا، اور ہندو مسلم اور مینورٹی کی باتیں ہوا کرتی تھی، اور اس طریقے سے کاسٹ سسٹم تھا۔ آج آپ دیکھیں ہمارے ملک میں یہی حال ہے، نفس نفسی کا عالم ہے، ہر آدمی اپنے حقوق مانگ رہا ہے، کوئی سیاسی صوبے کی باتیں کر رہا ہے، کوئی فاٹا کو صوبے کے حصے میں لا رہا ہے، کوئی پٹوار کے لیے علیحدہ صوبہ مانگ رہا ہے۔ ہمارے پاس چند صوبے ہیں، لیکن ہم ان صوبوں کو ان کے حقوق نہیں دے سکتے۔ 18ویں ترمیم کے بعد تو حالات اور خراب ہو گئے ہیں، آپ جا کے صوبوں کے حالات دیکھیں۔ میں نے حالیہ وزٹ کیا ہے، سندھ کا وزٹ کیا، بلوچستان کا وزٹ کیا، کوئی ترقیاتی کام نہیں ہو رہے، تمام فنڈز جو ہے وہ سلنڈر ہو جاتے ہیں، خصوصاً بلوچستان کا۔ کرپشن کا عالم آپ نے دیکھا کہ لوگوں کے باتھ روموں سے، گھروں سے، مشتاق رسانی جیسے لوگوں کے گھروں سے جناب علی ڈھیروں کے پیسے نکلے، سونا چاندی نکلا۔ یہی حال سندھ میں ہوا، یہی آپ کا پنجاب میں ہے۔ تو مجھے آپ بتائیں کہ ہم کس طرف جائیں؟ عوام کو ایک سچے لیڈر کی ضرورت ہے۔ مجھے کسی کی لیڈرشپ پہ شک نہیں ہے، لیکن ہمیں ان کی پالیسی جو ہے وہ امپورٹڈ پالیسی، وہ ہمیں اس ملک میں نہیں چل سکتی۔ یہاں پر ڈیموکریسی کی جگہ اللہ کریسی ہونی چاہیے۔ اللہ کریسی سے ہی آپ غریب عوام کی خدمت کر سکتے ہیں، اور ہمارا یہ ایجنڈا ہے کہ ہم یہ جو طبقاتی نظام ہے اس کو اس ملک میں ختم کریں گے، اور تمام مرد و زن، بوڑھے بچوں اور سب کے حقوق انہیں دیں گے، اور ہم یہ کلاس سسٹم نہیں بننے دیں گے۔ امیر امیر تر ہو گیا ہے اور اس ملک میں غریب غریب تر ہو گیا ہے، لہذا اس کے لیے ہم اپنی پارٹی کو لے کے چلے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ آنے والے الیکشن میں بھی ہماری پارٹی بھرپور حصہ لے گی، اور اب بھی ہم قومی سطح پر اپنا جو رول ہے وہ ادا کر رہے ہیں، اور ہم اپنے رہنمائی کے لیے، عوام کے رہنمائی کے لیے ہر وقت حاضر رہتے ہیں۔ درست۔ ماشاءاللہ سنیل صاحب، آپ چونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پریکٹس بھی کر رہے ہیں، تو یہ پچھلے کوئی 2 ماہ سے وکلاء کا اور جوڈیشری کا تنازع چلا رہا ہے، جس کی وجہ سے ہزاروں وکلاء کے گھرانوں کے چولہے بجھ چکے ہیں۔ اس سلسلے میں آپ نے کوئی میڈیٹر کا رول پلے کیا ہے ابھی تک، یا آگے کچھ چل کے کوئی ایسا کام کرنے کا ارادہ ہے؟
کہ یہ معاملہ سیٹل ہو جائے؟ جی، یہ بہت ہی آپ نے اہم سوال کیا ہے اور میری توجہ اس طرف دلائی ہے۔ میں یقیناً سب سے پہلے تو یہ جو سیناریو ہوا ہے یا جو واقعہ 8 تاریخ کو ہوا، اس کے لیے میں معذرت کے ساتھ مذمت کروں گا۔ تاڑی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی، تاڑی 2 ہاتھوں سے بجتی ہے۔ صحیح۔ اس میں کسی کی بددیانتی یا کوئی جان بوجھ کر کوئی ایسا فیل کرنے کی کوشش نہیں کی گئی جس کو حالات کو اتنے بگاڑ دیے گئے۔ اس میں سب سے پہلے تو اسٹیک ہولڈر کا قصور ہے۔ جب یہ اسلام آباد کچہری عدالتیں بنی تو اس وقت کوئی پلاننگ نہیں کی گئی کہ عدالتیں کہاں پر بنائی جائے، عدالت کا کمپلیکس کہاں پہ موجود ہو، کیونکہ اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ نہیں تھی بلکہ یہ پنجاب ہائی کورٹ کے تحت تھے۔ تو یہاں پر جو بھی ججز آیا کرتے تھے وہ ٹینور پہ آتے تھے یا اپنی ڈیپوٹیشن پہ آتے تھے، چلے جاتے تھے، تو کوئی اس پر توجہ نہیں دیتا تھا، اور جتنی فنڈنگ ہوتی تھی وہ تمام پنجاب میں یا دوسری عدالتوں میں استعمال ہو جاتی تھی۔ جب اسلام آباد ہائی کورٹ بنی اس وقت بھی اس طرف توجہ نہیں دی گئی، بلکہ جلد بازی میں اسلام آباد ہائی کورٹ 2008 میں وجود میں آئی۔ تو انہوں نے ایکسیس ٹو دا جسٹس کے بہت ہیوج فنڈ ملا تھا ہمیں فوراً سے۔ ہمارے ذہن میں یہ تھا کہ یہ جتنے فنڈز ہیں اس کی نئی عدالتیں بنائی جائیں گی اور ان کا اپنے کمپلیکس ملک بھر میں بنائے جائیں گے، مگر بدقسمتی سے منسٹری لا اور جسٹس نے ہم نے نوٹ کیا، انہوں نے اپنے دفاتر میں کمپیوٹر، لیپ ٹاپ اور یہ کام کرنے کے لیے یا وکلا کے جوڈیشری کے اندر انہوں نے تمام یا آٹو مشینری وغیرہ پرووائڈ کی اور اپنے ججز کے چیمبر وغیرہ کو سنوارا، لیکن عوام کی بہبود کے لیے جو فنڈ آیا تھا ایکسیس ٹو دا جسٹس، عوام کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ملا اور نہ ہی کوئی کمپلیکس بنے۔ البتہ پنجاب میں حکومتوں نے کچھ بنا ہے۔ آپ اسلام آباد کا دیکھ لیں، ہائی کورٹ بنے اور کتنا اچھا ہو چکا ہے، ان کے پاس اپنی اسلام آباد کی جیل کی بلڈنگ نہیں ہے۔ ابھی قیدی اڈیالہ منتقل کیے جاتے ہیں اور اڈیالہ سے لائے جاتے ہیں۔ یہ بذات خود ایک بہت بڑا رسک ہے کہ وہاں سے جب حوالات سے قیدیوں کو لایا جاتا ہے تو رستے میں اتنے لمبے سفر کے دوران کچھ بھی مس ہو سکتا ہے، ہم نے دیکھا۔ تو یہ بالکل توجہ نہیں دے رہے اس نظام کے اوپر۔ اب وکلا کا ہوا یہ کہ وکلا کے پاس اپنے بیٹھنے کے لیے کوئی چیمبر موجود نہیں ہیں۔ عدالتیں خود جو ہے نا ایک کرائے کی بلڈنگ میں یہاں پہ اثرات سے چل رہی ہیں۔ تو ایف8 کے مرکز کے اندر وکلا کو انہوں نے باقاعدہ اجازت سے، ڈپٹی کمشنر کی اجازت سے اور بار ممبران کونسل کی اجازت سے ایک جگہ ایلوکیٹ کی جاتی تھی، وہاں پر وہ اپنی مدد آپ کے چیمبر بناتے ہیں۔ آپ کے چیمبر میں الیکٹریسٹی کنیکشن اور انٹرنیٹ کنیکشن دوسرے موجود ہیں، اس کا مطلب آپ لیگل ہو جو آپ کو دوسرے ادارے یہ فیسلٹی بھی دے رہے ہیں، کیونکہ ہم باقاعدہ اس کا بل دیتے ہیں، بجلی کا بل ادا کرتے ہیں، انٹرنیٹ کا بل ادا کرتے ہیں۔ تو اس میں بڑھتی ہوئی تعداد رفتہ رفتہ بڑھتی گئی چند سالوں میں، اور اس ٹائم 4,500 سے تجاوز کر گئی ہے۔ یہ ایک بہت بڑی بار بن گئی ہے۔ یہاں پہ عدالتوں کے 2 شعبے ہیں، ایسٹ اور ویسٹ کی عدالتیں ہیں، اور اس ٹائم نہیں بھی ہے 97 سے 96 سول ججز تک اور جوڈیشری کے متعلقہ عملہ بیٹھتا ہے، تو وہ بھی ابھی تک مختلف بلڈنگز کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو وکلا نے یکے بعد دیکھتے جب تعداد بڑھی، خاص کر یہ جب آپریشن KPK کا ہوا اور پنجاب میں پرابلمز ہوئے تو ہر شخص کیپٹل میں آنے کو اس نے ترجیح دیتا ہے، تو وہ یہاں آئیں تو اس سے چیمبرز کم بنے تو انہوں نے یہ چیمبر بنانے شروع کیے ود دی پرمیشن آف۔ اور جب یہ وکلا کے الیکشنز ہوتے ہیں اس ٹائم بھی یہ چیمبر کی سیاست کی جاتی ہے، جانے والا گروپ جو ہے نا ووٹ لینے کے لیے چیمبر الاٹ کر دیتا ہے، آنے والا گروپ ان چیمبر کی مخالفت کرتا ہے۔ تو یہ ایک عرصہ دراز سے یہ چیزیں چلی آ رہی تھی۔ تو ابھی جو سیناریو ہوا ہے یہ نہیں کہ عدلیہ کے ناک کے نیچے چیمبر بنے ہوئے ہیں، کوئی آج ایک رات پہ نہیں بنے، یہ کم از کم 13 سال 18 سال سے بنے ہوئے ہیں، بلکہ شاندار چیمبر بنا دیے گئے ہیں۔ بہت سے وکلا جو پنجاب سے آئے ہیں ان کے رہائش کے مسائل ہیں، وہ اپنے چیمبر میں ہی رہتے ہیں۔ تو ہوا کہ 2 چیمبر بنائے گئے، سیشن کورٹ کے سامنے بنائے گئے،
تو سیشن ایڈیشن جج نے لیٹر لکھا کہ یہ جو ان کے آفس کے سامنے چیمبر بنائے گئے یہ 2 چیمبر گرا دیے جائیں. وہ 2 چیمبر کی آڑ میں سی ڈی اے کے عملہ نے اور کچھ ہمارے بار کے ممبران کی ملی بھگت سے ایک کنسپیریسی کے تحت انہوں نے جتنے چیمبر اور بنے ہوئے تھے ان اتھرائز، خصوصاً ایک فٹ بال گراؤنڈ ہے اس میں بنے ہوئے تھے، ان کو انہوں نے مسمار کر دیا. حیرت کی بات یہ ہے کہ انہوں نے وہ 68 یا 70 کے قریب چیمبر گرائے ہیں، لیکن جن چیمبر کا لیٹر لکھا گیا تو ان کو نہیں گرایا گیا، وہ جو کہ تو وہاں موجود ہے. تو ظاہر ہے کہ جب یہ چیمبر گرائے گئے وکلا کو نہیں بتایا گیا، رات کے اندھیرے میں انہوں نے آگے یہ آپریشن کیا. اس میں وکلا کا تمام فائل، ریکارڈ، لیپ ٹاپ، جو چیزیں وہاں موجود تھی دھڑم سے نیچے ملبے کے نیچے دب گئی اور لاکھوں کا نقصان ہوا. تو ظاہر ہے کہ جب آپ کو بغیر نوٹس دیے، بغیر بتایا یہ ہوگا تو مشکل ہونا غیر عملی فطرتی بات ہے. تو وکلا کے کچھ گروپ جو متاثرین تھے وہ ایک ریلی کی صورت میں ہائی کورٹ کی طرف گئے چیف جسٹس کو کمپلینٹ کرنے کے لیے کہ ہمارے ساتھ یہ راتوں رات زیادتی ہوئی ہے. تو جب یہ وہاں گئے ہیں تو وہاں پہ پہلے سے کچھ ایجنسی موجود تھی جنہوں نے چیف جسٹس صاحب کو بھی آگاہ کر دیا اور چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ میں ملنے سے انکار کر دیا. جب ملنے سے انکار کر دیا تو نوجوان کچھ مشتعل ہو گئے اور یہ پھر قیادت کے کنٹرول میں نہیں آ رہے تھے، سینئر کے کنٹرول میں نہیں آئے. تو انہوں نے جوش میں آ کے ہوش کھو دیا اور عدالت کے اوپر چڑھ دوڑے اور اس طریقے سے بلڈنگ میں گملوں کو بھی نقصان پہنچایا اور کچھ پتھراؤ بھی کیا. اور اس کشمکش میں کچھ لوگوں کا چیف صاحب اپنے چیمبر میں چلے گئے، چیف اطہر بن اللہ صاحب سے ان کی آمنا سامنا بھی ہوا. اور وہاں اگرچہ چیف صاحب نے انہیں کول ڈاؤن کرنے کی کوشش کی، ان کے بات سننے کو کہا، لیکن یہ نوجوان نعرے بازی کرتے رہے اور اس طریقے سے انہوں نے انسلٹ فیل کی چیف صاحب نے. اور چیف صاحب نے پھر 200 کے قریب رینجرز بلا لی، پولیس بلا لی اور یہ معاملہ رفع دفع ہونے کے بجائے جا کے ایف آئی آر ہو گئی. کیونکہ آپ کو پتا ہے وہاں پہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، سب کو لگے ہیں، وکلا کو جانتے پہچانتے ہیں، تو انہوں نے ان وکلا کو اریسٹ کرنے کی کیا گیا. اس طریقے سے الیکشن، ہمارے ہائی کورٹ کے الیکشن ڈیو تھے، اس الیکشن کو سبوتاژ کیا گیا اور جو کینڈیڈیٹ تھے ہمارے اس کے ہائی کورٹ بار کے ان کو گرفتار کر کے جیلوں میں بھیج دیا. ابھی تک بھی جو ہمارے الیکٹڈ سیکٹری بار ڈسٹرکٹ بار ہے وہ ابھی تک ان کی ضمانت نہیں ہوئی ہے. اور اس طریقے سے 2 کینڈیڈیٹ تھے وہ جیل میں تھے، تو پیچھے الیکشن ہوا اور ہم نے راجہ زاہد محمود صاحب کو کامیاب کرایا. تو اس کے بعد اب سننے میں یہ آیا ہے کہ وفد اور اسلام آباد بار کونسل کے ممبران نے بڑی کوشش کی ہے چیف جسٹس صاحب اطہر بن اللہ صاحب کو اپالوجائز کرنے کی، منانے کی، اور اتنے تک کہا گیا کہ ہم ایفیڈیوٹ دے کے معافی مانگتے ہیں. مگر ان کا اصرار یہی ہے کہ نہیں، چند اور وکلا ایسے ان کو گرفتاری پیش کرنی چاہیے. اگر کوئی گرفتاری نہیں کرتا تو مجھ سے ملنے کے بجائے بے شک مجھے گولی مار دی جائے، لیکن میں کوئی کمپرومائز نہیں کروں گا، کوئی لینئر ویو نہیں لوں گا. اور سپریم کورٹ نے بھی ان کو سپورٹ کرتے ہوئے ان کے جو ججمنٹ آئی تھی اس ججمنٹ کو انہوں نے اپہیلڈ کیا ہے اور وکلا کو 2 ماہ کا ٹائم دیا ہے اور تمام وکیلوں کو نوٹس دے دیا گیا کہ وہ ڈسٹرکٹ کورٹ سے اور یہاں سے اپنے چیمبر خالی کر دیں، ورنہ 2 ماہ کے بعد ہم اسے جو ہے نا مسمار کر دیں گے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس روز سے 2 ماہ سے زیادہ ہو گئے ہیں، وکلا متاثرین جن کا کوئی کاروبار نہیں، جن کا بریڈ بٹر کا وسیلہ یہ ذریعہ معاش وکالت ہے، سائلین جو دور سے آتے ہیں وہ آتے ہیں، ڈیٹے پڑھ لیتے ہیں، رل جاتے ہیں، اور اگر وکیل پیش نہیں ہوتے تو ان کو کیسز کو ایڈورس ایکشن لیا جاتا ہے. اور اس طریقے سے بہت سے وکلا جو ہے نا وہ اپنے چیمبر میں نہیں بیٹھ سک رہے کہ ان کا ایف آئی آر میں نام ہے اور ان کا خطرہ ہوتا ہے کہ کبھی کسی وقت بھی انہیں گرفتار کر لیا جائے. تو ہم حکومت سے بھی اپیل کرتے ہیں اور ہم اسی کی مذمت کرتے ہیں کہ وکلا سے یقیناً زیادتی ہوئی اس کا اقرار کرتے ہیں. غلطی انسان سے ہوتی ہے اور جو ہمارے بینچ اور بار کے ریلیشن ہیں وہ ماں باپ کی طرح اور بیٹوں کی طرح ہوتے ہیں. تو بینچ کو بڑے پن کا مظاہرہ کرنا چاہیے.
جو اس واقعے کے ذمہ داران ہیں بے شک ان کو سزا دی جائے تاکہ آئندہ کوئی انہیں ایسا قدم نہ اٹھائے، لیکن جو معصوم اور جو بے گناہ وکلا ہیں، جو ہمیشہ سپریمیسی آف لا کی بات کرتے ہیں، ان کے ساتھ اس قسم کا سوتیلی ماں کا سلوک نہ کیا جائے۔ آخر اس کا کوئی نہ کوئی حل نکالا جائے گا۔ میں نے ان وکلا کو جن وکلا کے چیمبر مسمار کیے گئے ان کو آفر دی کہ جب تک ان کے پاس چیمبر نہیں ہے وہ میرا چیمبر یعنی ہمارے ساتھیوں کا چیمبر آ کے شیئر کریں، استعمال کریں، بیٹھیں، اور جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا اپنے کام کو لک آفٹر کریں۔ تو ہماری کوشش ہوگی۔ اس سلسلے میں 2 کمیٹیاں بن چکی ہیں اور دونوں کمیٹیاں فیل ہو گئی ہیں۔ اب دوبارہ سنیں 3-4 لوگوں کی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے۔ اللہ کرے کہ یہ کوئی مسئلہ کا حل نکل آئے، ورنہ میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے وقت میں یہ بحران ملکی سطح پر ایک شدت اختیار کر جائے گا۔ درست ہے۔ تو ابھی تک یعنی اسٹینڈ سٹل ہی ہے؟ جی ابھی تک ایسی ہے کہ کچھ وکلا کی ضمانتیں نہیں ہو، ابھی تک بیہائنڈ دا بار ہیں، اور جو باہر آئے ہوئے ہیں تو وہ خود ڈرے ہوئے ہیں اور کسی قسم کی میٹنگ نہیں ہو رہی، ان کو کوئی سننے کو تیار نہیں ہے۔ اور یہ بھی اگلے بھی ٹیٹ فار ٹیٹ کے مسئلے کے اوپر دائم قائم ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے اس کا اگر اور کوئی حل نہیں ہے تو پھر سیاسی حل ضرور ہونا چاہیے۔ حکومت وقت اور منسٹری لا اینڈ جسٹس کو ایکشن لینا چاہیے، انٹرفیئرنس کرنی چاہیے، اور ان کی صلح صفائی میں ہارمونی میں اپنا ایک اہم کردار ادا کریں۔ اس سلسلے میں اگر ہمیں کسی نے انوائٹ کیا تو ہم خصوصاً میں اپنی جانب سے، اپنی سیاسی پارٹی کی جانب سے اور بحیثیت ایک وکیل و فرم کی حیثیت سے میں یہ آفر کرتا ہوں کہ میں ایز اے برج بینچ و بار میں کام کرنے کو تیار ہوں، اور کسی قسم کی گارنٹی شیورٹی کی ضرورت ہے آئندہ کے لیے تو وہ وکلا کی جانب سے ہم دینے کو ہر فورم میں تیار ہیں۔ زبردست، بہت اچھی۔ تو ابھی یہ بتائیں کہ یہ تو ایک شعبے کی ہم نے بات کی ہے، اوور آل بھی دیکھیں تو ہر شعبہ زندگی میں ایک ٹینشن کا ماحول ہے اور احتجاج کا ماحول ہے، وہ سیاستدان ہوں یا میڈیا ہو یا ایجوکیشنسٹ ہوں یا کوئی بھی ہو ڈپارٹمنٹ۔ تو اس ساری قومی آمادگی کے لیے، یکجہتی کے لیے آپ کو ایسا قابل عمل فارمولہ دے سکتے ہیں؟ جی ایسا فارمولہ تو وہ ہم نہیں بتا سکتے، لیکن فارمولہ وقت کے ساتھ ساتھ خود ہی کروٹ لے کر پیدا ہو جاتا ہے۔ اب موجودہ حکومت کے جو لیڈر ہیں، میں خصوصی بات کروں گا، جو کہ ایک بہت ہی مشہور فیمس کریکٹر رہے ہیں اور ان کا ایک اپنا تجربہ ہے، اور وہ ہمیشہ باہر کی حکومتوں سے بہت متاثر ہیں، ان کے رول آف لا سے، ان کی سوشل کمیونٹی کے کام سے۔ ان کے ذہن میں ایک ہی کنسپٹ بیٹھا ہوا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ شاید پاکستان کا ہر فرد، ہر سٹیزن اسی طریقے کا لا بائنڈنگ ہوگا۔ اب جہاں تک ہماری سیاسی پارٹیاں ہیں، ان کے پاس بھی کوئی ایسا انسٹیٹیوشن نہیں ہے جس سے پارلیمنٹیرین کی یا سیاستدانوں کی کوئی ٹریننگ ہوتی ہو، بلکہ وہ وقت کے ساتھ، تجربے کے ساتھ میچور ہوتے جاتے ہیں، اور میچور ہونے کے بعد وہ حکومت کا حصہ بنتے ہیں۔ بلکہ بہت سے تو پارلیمنٹیرین کا کام ہی یہی ہے، وہ جدید پشتی جو ان کا کاروبار ہی ہے، وہ سیاست کرتے ہیں اور سیاسی ہی طور پہ رہتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں سیاست ایک عبادت ہے، سیاست ایک کاروبار نہیں ہے۔ اب موجودہ حکومت کی لیڈرشپ نے جب یہ تیسری قوت بن کر ابھری، اس سے ایک نیا ٹرینڈ اس ملک میں انٹروڈیوس کرایا، وہ تھا دھرنے کا، ضد کا، کہ یعنی کہ کوئی بات جو ہے ضد سے منوائی جا سکتی ہے، اگر کوئی بات ہے تو وہ دھرنا دے کے اور بھوک ہڑتال کر کے بیٹھ کے منوائی جا سکتی ہے۔ یہ موجودہ بحران بھی اسی کا ہے۔ انہی کی تقلید کرتے ہوئے ابھی جتنی سیاسی پارٹیاں ہیں، جب ان کی بات نہیں سنی جاتی تو وہ دھرنا دینے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں۔ دیکھیں نا ابھی پچھلی دفعہ کتنے دھرنے ہوئے، اب سرکاری ملازمین بھی دھرنے دے رہے ہیں، پولیٹیشین بھی دھرنے دے رہے ہیں، عوام بھی دھرنے کے لیے تیار ہے۔ تو اس گورنمنٹ کے پاس پالیسی کا فقدان ہے۔ بدقسمتی سے اس گورنمنٹ کے حصے دار وہی لوگ ہیں جو سابقہ حکومتوں کے اندر ہیں، سابقہ حکومتوں میں انہوں نے کام کیا ہے، اب چہرے بدل کے وہ واپس آ گئے ہیں۔ تو میرے خیال میں اگر کسی پوائزن کی بوتل میں اگر کوئی مٹھاس بھی ڈال دی جائے تو وہ پوائزن ہی رہتی ہے،
تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس حکومت کے پاس نہ وہ وسائل ہیں، نہ وہ تجربہ ہے، نہ ان کے پاس کوئی پالیسی ہے، لہذا اس بحران کا کوئی حل نہیں ہے سوائے اس کے کہ جناب ان کو اپنا ٹائم پورا کرنے دیں تاکہ یہ اپنی ساکھ کو اپنے ہاتھوں سے خراب کرے اور آئندہ کے لیے اس ملک کی جان چھوڑ جائیں، تو میں کہتا نہیں ہوں۔ ورنہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکمران کو کبھی نرم دل یا مہربان نہیں ہونا چاہیے۔ حکومت جو ہے وہ سختی کے ساتھ چلتی ہے، رول آف لا کے ساتھ چلتی ہے، سپرمیسی لا کے ساتھ چلتی ہے، اس میں کہیں گنجائش نہیں ہے کہ آپ صبح کچھ کہیں شام کو کچھ کہیں۔ آپ اپنے قول و تضاد میں جو آپ کا فرق ہے اگر اس کو ختم کر دیا جائے اور قوم کو ایک ایجنڈا دے دیا جائے، ایک سبق میں لے کے چلا جائے تو انشاءاللہ یہ بحران حل ہوگا۔ ورنہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ آنے والے 3 سالوں میں بھی کوئی کنکریٹ اس کا وہ دیکھیں۔ ابھی کل ہی گزشتہ انہوں نے بجلی دوبارہ مہنگی کر دی ہے، پیٹرول کئی بار مہنگا کیا ہے، کھانے پینے کی اشیاء انہوں نے مہنگی کی ہیں۔ عام پاکستانی کو ان کی سیاست سے کوئی تعلق نہیں، اس کو 7 ایٹم ہیں لائٹ گزارنے کے، وہ سستے چاہیے۔ آپ کے لنگر کھانے چلانے سے، شیر شاہ سوری بننے سے یا آپ کو اکبر بادشاہ بننے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وہ زمانے اور تھے، بجائے آپ ان لوگوں کو لنگر کھلائیں یا احساس کا 12,000 10,000 روپیہ دیں، آپ یہ پیسہ ایسے پروجیکٹ میں لگا کے دیں، عام آدمی کو اس کے پیروں پہ کھڑا کریں۔ تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پالیسیز ہیں اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ پچھلی حکومت نے پکی پکائی روٹی اور تندور کی روٹی کے بھی تجربے کیے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے دور میں پکی پکائی روٹی آ گئی تھی، تو نواز شریف کے دور میں تندور لگوا دیے گئے تھے، وہ کہاں گئے؟ تو یہ چاول روٹی اور یہ دال کھانے سے بندے بجائے کوئی ترقی کریں گے بلکہ اور کاہل اور نالائق ہو رہے ہیں، اور عوام کو یہ ایک میٹھی نیند سلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لہذا حکومت کو اپنی تمام جو پالیسیز ہیں اس کو ریوائز کرنا چاہیے، خصوصاً ہیلتھ کو، خصوصاً ایجوکیشن کو اور خصوصاً تعلیم کو۔ یہ 3 بنیادی چیزیں ہیں اور یہ عوام کو سستی معیاری فراہم کی۔ ماشاءاللہ کہ آپ کی تنظیم گراس روٹ لیول پہ جاری ہے، سیاسی پارٹی اور کینڈیڈیٹس کی تو آپ کے پاس کمی نہیں ہے۔ تو ایسے حالات میں کہ جب قوم سٹریس کی کیفیت میں ہے اور وہ سیاسی پارٹیوں سے بھی مایوس ہو چکی ہے، تو ایسے حالات میں آپ ان کے لیے ایک امید کا چراغ ہے، تو آپ انہیں کیا میسیج دینا چاہیے کہ وہ کیا کریں ایسے حالات؟ ہم نے گزشتہ ماہ جنوری میں قومی تحفظ پارٹی کا یوم تاسیس بنایا تھا اور اس میں کچھ فیصلے کیے گئے، آئندہ کے لیے لائحہ عمل تیار کیا گیا۔ اب ہم نے 1 مارچ سے قومی تحفظ پارٹی کی تنظیم سازی ممبرشپ کو لانچ کر دی ہے، اور بہت سے لوگ، تجربے کار لوگ، پڑھے لکھے لوگ، محب وطن جو ہے وہ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں اور ممبرشپ حاصل کر رہے ہیں، اور ہماری کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ قومی تحفظ پارٹی میں شمولیت اختیار کریں، ہم سے ہمارا منشور حاصل کریں اور ہمارا ساتھ دیں تاکہ اس ملک میں عام غریب انسان کی فلاح و بہبود کے لیے، اس ملک کی بقا و ترقی کے لیے ہم کام کر سکیں۔ ہمارے ملک کے اندرونی بیرونی بڑے سے خطرات موجود ہیں، ان خطرات کا مقابلہ ہم اکیلے نہیں کر سکتے، عوام کا ساتھ ہونا ضروری ہے۔ اس وقت اگر ملک جس جگہ پہ کھڑا ہے یہ صرف اور صرف اس وجہ سے کہ ہماری افواج پاکستان مضبوط ہے، تو یہ ملک مضبوط ہے۔ افواج پاکستان کا ہمیں ساتھ دینا ہے، ہمیں ان کے ساتھ لے کے چلنا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس ملک کی اپنی فوجیں مضبوط نہیں ہوتی وہاں پہ غیر ممالک کی فوجیں ہوتی ہیں، لہذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے عوام کا ہر ایک بندہ یوں سمجھیں کہ وہ ایک سپاہی ہو اور وہ اپنے ملک کی حفاظت کرے، اپنے حقوق کی حفاظت کرے۔ اس کے لیے ہم نے ویب سائٹ پہ لانچ کر دیا ہے، ہمارا فارم بھی موجود ہے ہماری پارٹی کا، اور عوام سے، نوجوانوں سے، خصوصاً خواتین سے ہماری التماس ہے کہ وہ ہمارا ساتھ دیں اور ہماری پارٹی میں شمولیت اختیار کریں، اور انشاءاللہ 2023 میں ہماری پارٹی پارلیمنٹرین پارٹی ضرور کہلائے گی، اور ضرور ہم جو ہے نا اپنی ایک
ہم بائیں بازو کی تنظیم نہیں ہیں، ہم دائیں بازو کی تنظیم بننا چاہتے ہیں. اس لیے ہماری کوشش ہے اس ملک میں آپ ہمارے ساتھ چلیں. ہمارے ملک کے ایجنڈا میں شامل ہے آئینی اور جمہوری اور مخلص قیادت ہی بذریعہ جمہوریت، اس کو ہم تسلیم کرتے ہیں. لہذا آپ آئیں اور ہمارا ساتھ دیں. ماشاء اللہ سنجرانی صاحب، آپ آئندہ الیکشن کے نتیجے میں آپ کی پارٹی اگر برسر اقتدار آ جاتی ہے، ہم نے دیکھا کہ پارٹیاں زیرو سے اوپر تک گئی ہیں، اور آپ کا تو ماشاءاللہ گراس روٹ لیول پہ ایک عرصے سے کام بھی ہے، اور آپ اس ملک کے وزیر اعظم بن جاتے ہیں، تو آپ کی ترجیح کیا ہوگی؟ یعنی آپ کس کام کے اوپر فوکس کریں؟ جی، اس ملک کے اندر میں جو سمجھتا ہوں کہ سیاسی نظام میں بڑی تبدیلی کی ضرورت ہوگی، وقت کے ساتھ دیکھیں گے. لیکن دنیا میں اگر کوئی ممالک اس ٹائم بہت کامیاب چل رہے ہیں تو وہاں پہ صدارتی نظام کو زیادہ پسند کیا گیا ہے، کیونکہ ایک صدارتی نظام میں ہی آپ ون ایجنڈا جو ہوتا ہے، جو پالیسی ہوتی ہے، اس کو چلا سکتے ہیں. اور اس صدارتی نظام کے ساتھ دوسرا آپ کا ادارہ، جس کو آپ پینٹاگون کہہ لیں یا GSQ کہہ لیں، وہ ایسا ادارہ ہے جو آپ کی سیکورٹی اور ملک کی سلامتی کے لیے بہت لازم ہوتا ہے. ہم ایک تو اپنے افواج پاکستان کو مضبوط کریں گے، دوسرا ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اس ملک کے اندر زیادہ سے زیادہ صوبے بنائیں، اور اس صوبائی لیول تک جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ اپنے کام، اپنی ترقی کے، اپنے لوگوں کے آرام سے کر سکتی ہے، بجائے اس کے کہ آپ ایک بہت بڑے صوبے کے مالک ہوں اور وہاں پہ کام کوئی نہ ہو رہا ہو. تو ہم اس کے مطابق، اور نئے آنے والے نوجوانوں کو ہم جو ہے بہت ویلکم کریں گے آئیڈیاز کو. ہماری کوشش یہ ہوگی کہ اسلامی نظام ماڈریٹ طریقے سے ہمارے ساتھ چلے. ہم نہ تو یورپ کو اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں اور نہ ہم فنڈامنٹل بننا چاہتے ہیں. ہم اپنے ملک میں امپاورمنٹ آف دی وومن کی بات کرتے ہیں، امپاورمنٹ آف دی یوتھ کی بات کرتے ہیں، اور ہماری دوستی سب کے ساتھ رہے گی. ممالک کے ساتھ ہماری کسی سے دشمنی نہیں ہوگی، اور ہمسائے ممالک کے ساتھ ہم بہت اچھے دیرینہ تعلقات بنانا چاہتے ہیں. اور اس کے لیے ہمیں بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. ممکن ہے کہ آنے والے وقتوں میں ہمیں اس میں بہت سی تبدیلیاں لانی پڑیں سیاسی نظام میں انشاءاللہ. لیکن میں کنٹینیوٹی کی بات ضرور کروں گا کہ یہ نہیں ہوگا. محترم علامہ اقبال نے کہا، آئین نو پہ چلنا، طرز کہن پہ اڑنا، منزل یہ گھٹن ہے قوموں کی زندگی میں.